अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर के दौरे पर पहुंचे। कहा जाए कि पंजाब के दौरे पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था और उसका जो अहाता कर रही थी वो बेसिकली सीएम पंजाब के हवाले से गुफ्तगू थी, करप्शन के हवाले से गुफ्तगू थी, फिर ये कि 100 रोज़ा प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा है, फोकस उसी के ऊपर किया गया था। लेकिन ये ज़रूर था कि खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली मर्तबा वो सहाफ़ियों का और टेलीविजन का सामना कर रहे थे। खान साहब ने बड़ी हद तक बुज़दार साहब के हवाले से काफ़ी पजीराई भी की, उनको अप्रिशिएट भी किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तरीन साहब के हवाले से और अलीम खान साहब के हवाले से बाज़ जिसकी हम सुनते रहे हैं, वो ये कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत रहेगी तब तक उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये चीज़ कम अज़ कम उन्होंने क्लियर कर दी। एक और अहम चीज़ जो उन्होंने कही वो विसल ब्लो एक्ट के हवाले से उन्होंने बात की, जो कि KPK में पहले भी मुतारिफ करा चुकी है PTI। अब ये अलग बात है कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस एक्ट के मुतारिफ करवाने का मकसद ये है मुल्कगीर सतह पर PTI की तरफ से कि जहां कहीं भी करप्शन की निशानदही की जाएगी वहीं पर उस शहरी को उस करप्शन का अमाउंट जिसकी निशानदही की जाएगी उसका 20% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देगी, ये भी उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा कि IMF की तरफ हो सकता है कि हमें जाना पड़े, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। और NRO नहीं होगा किसी भी सतह के ऊपर, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन तमाम बातें। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर में आज जो एक और सियासी गहमा गहमी रही वो थी नवाज शरीफ साहब की हमजा शहबाज साहब से मुलाकात। ये भी तय पाया है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो कि नैब की तरफ से की गई है, कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब किया जाएगा और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि पॉलिटिकली नून लीग की जमात आगे कैसे चलेगी। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रंट फुट पर आकर सियासी जमात को अब अपने आप को इन एक्शन लाना पड़ेगा, ये जरूर हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब भी फाइनली वापस सियासत में अपनी री एंट्री करने जा रहे हैं अगले 1-2 रोज में। ये भी हमें हालात इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम इशूज के ऊपर हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करना चाहूंगी। मेरे साथ में सीनियर तजियाकार और साफ़ी राव खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ तशरीफ रखते हैं। उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इजहारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पर मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। ये 2 अफराद भी हमारे साथ वीडियो पर मौजूद हैं। पांचों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, आगाज़ गुफ्तगू का आपसे करूंगी। सर, खान साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद आपके ख्याल में तमाम इशूज़ का अहाता किया या वो पंजाब ओरिएंटेड ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? ये इस मानों में तो आप कह सकते हैं कि पंजाब ओरिएंटेड थी कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी को मौजू बनाया और कहा कि मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और उसी ज़िम्न में उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात वाज़ेह की कि करप्ट लोगों का इस मुल्क में अब कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मैं उनका पीछा करूंगा, उनसे दौलत कौमी वापस लूँगा, क्योंकि करप्ट लोगों से ली गई दौलत वापस लेकर ही हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, महंगाई में कमी कर सकते हैं और इस मुल्क के लिए वसाइल इकट्ठे कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो मराहल हैं तामीर और तरक्की के, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसको हम करेंगे, करके दिखाएँगे। दूसरा पहलू जो था वो ये था कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया, जो एक हमारे यहाँ एक कंपेन मुसलसल पिछले 1.5 महीने से उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ चल रही है कि जनाब वो कुछ अरसे के लिए आए हैं, वो किसी के नॉमिनी हैं और वो उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अब मालूम हुआ कि वो जनाब इमरान ख़ान के नामज़द वज़ीर आला हैं और उनको पूरा एतमाद हासिल है और वो समझते हैं इमरान ख़ान साहब कि वो डिलीवर कर सकते हैं। ये उनकी उम्मीद है, तवक्को है। अब वो कैसे पूरा उतरते हैं अलग बात है, लेकिन इमरान ख़ान ने जितना एतमाद दिया है शायद ही किसी वज़ीर आला को वज़ीर आज़म की तरफ से मिला हो सिवाय मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, जिनको भाई का एतमाद हमेशा हासिल रहा है। जो इम्पॉर्टेंट बात इस पूरी गुफ्तगू में मुझे नज़र आई वो 2 थी। वो ये था कि एक तो खान साहब आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं बदतरीन हालात के बावजूद, और दूसरा ये है कि जो करप्शन के हवाले से उनका एजेंडा था वो भी अब भी टॉप प्रायोरिटी है। और उन्होंने ये बात कही कि जी मैं दौलत भी निकलवाऊँगा, मैं लोगों को पकड़ूँगा भी। अगर नए मेरे मातहत थे तो मैं अब तक 50 लोग गिरफ़्तार करा चुका होता, लेकिन एक प्रोसेस स्लो है, उसको भी हम तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا مسلسل چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کچھ تھا اور کر وہ کچھ رہے ہیں، اور آگے پتہ نہیں ان کو بیوروکریسی یا ان کے بعض مشیر وہ دوسرے راستے پر لے کے جا رہے ہیں، تو آج کی پریس کانفرنس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ نہیں، وہ اپنے ایجنڈے پر قائم ہیں، اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں، اور وہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ درست یا صحیح، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جس وقت تک اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا، کرپٹ لوگوں کو کے فرق کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، ہم قرضے لے سکتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تعلیم، صحت، تمام باتوں کا اعادہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس ذرا لمیٹڈ ہے، میں معذرت چاہوں گی، بالکل ٹھیک، واپس آپ کی طرف آتی ہوں باقی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے۔ اظہار صاحب، سر یہ جو خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں تمام تقریباً 19-20 ساری باتیں کی گئی، لیکن جو ایک بات امپورٹنٹ مجھے بھی لگی کہ ایک اور این آر او اب نہیں ہونے جا رہا، یہ بات خیر پارلیمنٹ کے فلور پر بھی خان صاحب نے کئی، آج دوبارہ بھی دہرائی، تو یہ جو میسج انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میسج کو اس طرح سیریس لیا جائے گا؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ تو این آر او کبھی بھی نہیں کیا جایا۔ سر یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، اصل میں لوگ اس امپریشن میں تھے اب 2 مہینے گزرنے کے بعد کہ ابھی تک پیسہ واپس نہیں آیا اور یہ اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے، اور کوئی فلانا پکڑا نہیں گیا، فلانا پکڑا نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہرحال امیدیں ان سے باندھے ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے جو ایک وضاحت کر دی، کلیریفیکیشن کر دی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اس کو تجدید اپنے عہد کی ہے، اور لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ میں حکومت میں آنے کے بعد بھی اتنا ہی سنجیدہ ہوں اس مسئلے میں جتنا پہلے تھا، کوئی این آر او نہیں ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور لوگوں کو بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے باہر سے پیسہ آنے میں، پیسہ اگلوانے میں۔ 2 باتیں میں سنا اور عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ جو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلسل کہ جب بھی کسی کرپٹ آدمی کو پکڑتے ہیں تو جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سیاسی انتقام، تو اس کا انہوں نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی کہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی چ کہ چیں کرو یا بھیں کرو، جو اب ایک پروسیس چل نکلا ہے احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت ضروری بات انہوں نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی اکثریت اب یہ سودا جو ہے نا، یہ نہیں، they will not buy this crap کہ جی انتقام لیا جا رہا ہے اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ عرض کروں کہ بزدار صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، وہ اس لیے، ادروائز تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لیے کہا ہے کہ شاید ان کو خود بھی احساس ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے اس بارے میں کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ محل نظر ہے، اس سے ان کے ساتھ 100% اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جو پرسنالٹی ہے، اچھا پھر جو بزدار قبیلے کے افراد جو میرے جاننے والے ہیں، ان میں سے کچھ میرے دوست ہیں، کچھ میرے فینز ہیں جو وہیں رہتے ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں اور ان کی جو ہمیں وہ آتی ہے ایک ورشن، وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس غلطی پر اصرار کریں، ہمیں چاہیے کہ وقت پر اس کو ریکٹیفائی کریں۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ کچھ ایشوز میں پی ٹی آئی سے غلطی ہو رہی ہے، ان کو درست کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تو نہیں ہیں، پیغمبر بھی نہیں ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ غلطی خیر کو اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو ان کا جو ایک اوور آل ایک ان کا جو پلان ہے، جو ان کا عزم ہے، اس کو یہ متاثر نہیں کرے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں بزدار صاحب کو موضوع بنانا جو ہے، وہ بزدار صاحب کو پھر کنٹروورشل بنانا ہے۔ اگر وہ اس پر بات نہ کرتے تو بہتر تھا۔ بالکل ٹھیک، پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ذرا شائستہ صاحبہ کا ورژن لے لوں، پھر عمر چیبہ صاحب کی طرف آتی ہوں۔ شائستہ صاحبہ، یہ جو پریس کانفرنس تھی خان صاحب کی، اگر آپ سن سکی ہوں، انہوں نے 2-3 چیزیں کہی، میں اس پہ آپ کا ورژن چاہوں گی۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی اور این آر او کم از کم نہیں ہوگا، یہ چیز باور کروائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام کیسز تھے یہ ہمارے دور میں نہیں بنے، یہ پچھلے دور میں بنے،
اور صرف ان کیسز کو آگے لے کے چل رہی ہے نیب, اور بظاہر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن اگر ہمارے انڈر ہوتا تو شاید ہم اس سے زیادہ اوور ایکٹیولی کام کرتے. تو کیا اس سے جو نون لیگ کی ریزرویشنز ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کم از کم رد کرنے کا تاثر ملتا ہے اس پریس کانفرنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا. سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کر لوں جو میں نے پریس کانفرنس کے شروع میں سنی ہے کہ وہ ایک ایسا لا لا رہے ہیں جو آپ نے کہا 20% نشاندہی کرنے والے کو. دیکھیں یہ لا, یہ ایکٹ اسمبلی سے لاسٹ ایئر اگست میں پاس ہو چکا ہے, تو ان کو ایک تو عادت ہے کہ دوسروں کے کام پہ وہ اپنی لینا چاہتے ہیں کریڈٹ نا, تو یہ ان کا نہیں ہے. دوسری بات, ان کی جتنی مجھے سنائی دی, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا آج بھی جیسے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ نیب کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو انہوں نے صحیح پکڑا, تو شہباز شریف کو کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا, اور جو سوال نامے انہیں بھیجے گئے وہ مسلسل اس کا جواب بھی دیتے رہے, اور جب جب نیب نے ان کو طلب کیا وہ وہاں نیب کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے. اور ادھر دوسرے اگر میں دیکھوں ان کمپیریزن, تو میاں یہ خود عمران خان صاحب کو نیب نے بلایا ہیلی کاپٹر کیس میں, تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں بزی ہوں اور میں نہیں آؤں گا, اور جولائی کے بعد سے اب تک مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیا ہوا. لازمی بات ہے اگر ایک کسی کے لیے نیب کے قوانین کچھ ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ ہوں گے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں اگر صحیح احتساب ہو اور اکراس دا بورڈ ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جس طرح بدنیتی پر اور جس طرح سیاسی انتقام میاں شہباز شریف کے کو اریسٹ کرنے میں نظر آیا ہے, وہ مجھے ہی نہیں, وہ ساری دنیا, آپ کے تجزیہ نگار سب لوگوں کے آپ پڑھ لیں اخباروں میں, ہر جگہ ٹی وی پہ, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس طرح سارا کیس پروسیڈ کر رہا ہے. دیکھیں ان کو بلایا گیا اس کے صاف پانی کے قصے میں اور ان کو ڈیٹین کیا آشیانہ میں. اب میری بات سنیں, کیا وہ یہاں سے پہلے بھاگ رہے تھے, وہ آ نہیں رہے تھے, یا انہوں نے ملک چھوڑ دینا تھا, ECL پہ ان کو ڈالا ہے؟ مطلب یہ کیا کہنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ بات درست ہے کہ دونوں جو شریف برادران تھے بالکل ٹھیک وہ پیش ہو رہے تھے کورٹ, جی بالکل ٹھیک وہ پیش بھی ہو رہے تھے نیب کے سامنے, لیکن جس طرح آپ نے بھی کہا خان صاحب یہ جو بغض, جی یہ بغض سے بھرا ہوا ہے ان کا, یہ کسی صورت, ایک تو وہ کنٹینر سے نہیں اتر رہے, اور دوسری بات یہ سارا جو اٹینشن ڈائیورٹ ہوا ہے اور لوگوں کو ایک اور ہی طرف لے جایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں لنڈن پلان کی, یہ بات بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ ابھی تک خان صاحب اپوزیشن موڈ سے نہیں نکلے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بالکل ٹھیک, میں چیمہ صاحب سے اس پہ ذرا سا کامنٹ لے لوں. چیمہ صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں نا کہ دیکھیں نہ یہ ایکٹ انہوں نے پاس کیا, نہ اس کا ان سے کوئی تعلق. جو کرپشن کے چارجز KPK میں ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے, احتساب کمیشن جو KP کا ہے اس کا کیا, اس میں تو میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا ورژن آ گیا. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. بالکل ٹھیک ورژن آپ کا آ گیا. چیمہ صاحب سے انہوں نے ہیلی کاپٹر کیس کا ذکر کیا. زرداری صاحب نے بھی جب منی لانڈرنگ کیس میں ان کو بلایا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن میں بزی ہوں, الیکشن کے بعد آؤں گا. لیکن شریف فیملی کم از کم جاتی رہی. اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کو کہا کچھ اور اس کے بعد جب وہ دفتر پہنچے تو ہوا ان کے ساتھ کچھ اور. تو کم از کم یہ نیریٹو تو نون لیگ کا جو ہے وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے. میرے خیال میں یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ لیگل پروسیڈنگ کے حوالے سے نیب کی, اس کا بہتر جواب تو نیب کا نمائندہ ہی بتا سکتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں. لیکن جہاں تک بات خان صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کے سامنے, جیسا بھی خان صاحب نے خود بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے تو, حالانکہ وہ شخص ہیں پاکستانی جس نے پوری زندگی ملک کی عزت و وقار کے لیے دنیا میں کھیل کے میدان میں نام اونچا کیا, وہاں سے جو پیسہ کمایا, باہر سے جو پیسہ کمایا پاکستان میں لے کے آئے. آج ان کا کوئی فلیٹس اور اکاؤنٹ ملک سے باہر نہیں ہے, ان کا جو کچھ اثاثے ہیں پاکستان کے اندر ہیں. اس کے باوجود جب ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تو انہوں نے تو 40 سال تک کا پچھلا, حالانکہ وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے, اس کے باوجود دیا. بات یہ نہیں کہ پیش ہوئے یا نہیں ہوئے, بات یہ کہ آپ جو چیز پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دیں یا نہیں دیں. اور لوگوں کو جو حیرانگی جو اس وقت بہت سارے لوگ سکتے کے عالم میں آ گئے, بیکاز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے موقع کے اوپر, یہی 2008 کا الیکشن آپ کیمپین اٹھا کے دیکھیں, بڑے دعوے وعدے کیا کہ کوئی کس نے کہا گھسیٹ کے میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور پھر کس طریقے سے آپ شیر و شکر مکمکا کی جو سیاست پھر ہوتی رہی. لوگوں کو اس دفعہ جو حیرانگی جو اس بات کی ہو رہی ہے, کیونکہ
اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ مکمکا کی سیاست پہ نہیں جا رہی, کمپرومائز اس طرح کے نہیں ہو رہے, اور خان صاحب کا موڈ جو ہے وہ تو پچھلے 22 سال سے ہم کرنا بھی نہیں چاہتے, ہم کرنا بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان اور ہمارے جیسے لوگ سیاست میں لوٹ مار کرنے اور اپنے چور ساتھیوں کو بچانے کے لیے تو لیکن شائستہ صاحبہ نے ذکر کیا, یہ بھی تو ایک آن ریکارڈ چیز ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے ٹینیور میں یہ آلریڈی پاس ہو چکا تھا. دیکھیں بات یہ اچھا سنا پچھلے 70 سال کے اندر یقین کریں لیکن وہ استعمال کیوں نہیں ہو سینکڑوں قوانین, وہ کیوں نہیں استعمال, سینکڑوں قوانین ایسے ہیں جو بنے ہوئے ہیں لیکن آج تک ان پہ کیوں عمل نہیں ہوا, کیوں آج 70 سال سے کوشچن رکھنے سے جواب دینے کے بعد دیں گے. وہ رہنمائی کے لیے چیمہ صاحب یہ فرمائیے, آپ لاء کے ماہر ہیں, کہ کوئی ایسا قانون ہے جو منع کرتا ہے کہ اس کیس کے لیے بلایا گیا ہے تو اس کیس کے سلسلے میں نہ پکڑا جائے؟ یہ کیا آف کورس نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑا کلیئر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ نیب کا ادارہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے اگر کوئی بھی کارروائی کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لیگل ان کے پروسیڈنگ کے مطابق پہلے. سر احتساب کے حوالے سے کمیشن بنا تھا کے پی کے میں, اس پہ بھی بہت تنقید ہوئی کہ وہ اتنا فنکشنل نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو وسل بلوور ایکٹ ہے یہ ہم نے کے پی کے میں بھی لگایا. آپ نے سر سنا کہ کبھی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہوں جس میں شہریوں نے کوٹ کیا ہو اور رپورٹ کیا ہو اور ان کو پھر آفیشلی اس پہ اس بات پہ انڈورس کیا گیا ہو کہ آپ نے بڑی ہیلپ کی حکومت کی؟ دیکھیں وسل بلوور ایکٹ کا سب سے جو بڑا مقصد ہے اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک تو انکریج کرنا لوگوں کو کہ وہ جن کے پاس ثبوت ہے وہ بتائیں, دوسرا ان کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, وہ ڈسکلوز نہیں ہو سکتے. اب ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ اگر کسی نے کیا ہے اس طرح سے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے کیا اور کتنا کیا ہے, کتنا کنٹریبیوشن اس میں بنیادی طور پہ ہوا ہے. تو یہ آبویسلی وسل بلوور ایکٹ ہے. میڈم شائستہ جو کہہ رہی تھی قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا, میرا خیال ایکٹ آف پارلیمنٹ ابھی نہیں بنا, وہ ابھی شاید سینٹ سے پاس ہونا, اس کے بعد جا کے پھر صدر کی اسینٹ ہوگی پھر. لیکن آبویسلی اگر ہے بھی تو اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. وسل بلوور ایکٹ بھی انٹرنیشنل جو پریشرز آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں ہمارے اوپر کہ ان چیزوں کو چینج کرنا ہے, جو ایک منی لانڈرنگ کی صورت ہے, کرپشن کی صورت ہے, ان ساری چیزوں کو انٹرنیشنل ایک ڈرائیو چلی ہوئی ہے. پرسیپشن انڈیکس میں ہمارا نام کافی اوپر جا چکا ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے چلی ہوئی ہے. وہ بنیادی طور پہ ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے اس میں یہ وسل بلوور ایکٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے سوئس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہوئے اتنے سال لگا دیے, 2014 میں میچور ہوا تھا لیکن اتنے سال لگا دیے. وسل بلوور ایکٹ بھی میرا خیال ہے بہت پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم کریں گے, تو بہت دیر سے جا کے وہ اس پہ بھی کام شروع ہوا ہے. کے پی کے نے پہلے کیا, میرا خیال سندھ نے بھی کر لیا شاید اس کے اوپر. لیکن سر ایگزیکیوشن کتنی ہے؟ معذرت چاہوں گی, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. جہاں خان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں بہت سے ایشوز کے اوپر بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگلے آنے والے دن بہت بہتر ثابت ہوں گے, ہمیں تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے. لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ایک ایسی اپوزیشن بننے جا رہی ہے جن کے لیڈران کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو یقیناً ایک پریشر ضرور بلڈ اپ ہوگا. اور اب تھوڑا سا بریک کے بعد بات اس پر بھی کریں گے کہ کیا شریف فیملی, جو کہ اب کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی سے بحیثیت اپوزیشن نمٹنا کیسے ہے, ان کی اسٹریٹجی اگر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھاتی ہے تو پنجاب میں یقیناً سروائیو کرنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ضرور ہو سکتا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی پرفارمنس, خان صاحب کی پریس کانفرنس پہ بات کی ہے, وہیں شریف فیملی بھی اب سیاسی طور پر متحرک ہونے جا رہی ہے اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے. ارشاد عارف صاحب, سر آغاز آپ سے کروں گی. سر یہ بتائے گا کہ اب نواز شریف صاحب ایک دو روز کے اندر پولیٹیکلی دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. حمزہ صاحب کی آج ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. سر آپ کے خیال میں کیا جو فرنٹ فٹ پر آ کے پالیٹکس کرنے کی پالیسی ہے نون لیگ کی, کیا وہ سکسیسفل ثابت ہوگی ان کے لیے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے, اگر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ سوگ کا جو عالم تھا کلثوم نواز صاحبہ کے وفات کی وجہ سے, اس سے نکلتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں, تو اس کو مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ تو ہوگا. لیکن نقصان یہ ہوگا کہ پہلے بھی محاذ آرائی کی جو پالیٹکس انہوں نے کی, اس کے نتیجے میں وہ الیکشن بھی ہار گئے, وہ اپنے بہت سارے جو الیکٹیبل سے وہ محروم ہو گئے, اور ملک کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس وقت جب کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے, بھارت کی طرف سے خطرات ہیں, افغانستان میں شرارتیں ہو رہی ہیں, سنجیدہ طبقہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس وقت کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی ادارہ محاذ آرائی پیدا کرے, عدم استحکام پیدا کرے اور ملک کے لیے مسائل کھڑے کرے. تو اس سے سیاسی جماعت کے طور پر جماعت کے اندر تو ان کو فائدہ ہوگا, ان کے کارکن جڑے رہیں گے,
ان کی پالیٹکس چلتی رہے گی. اگر یہ موجودہ الیکشن میں جتنی سیٹیں ملی ہیں مسلم لیگ نون کو, یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہیں یا اس ترقیاتی کاموں کا نتیجہ ہیں جو شہباز شریف صاحب نے کی تھی. اگر میاں نواز شریف صاحب کے نقطہ نظر کو دیکھا جائے یا میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو دیکھا جائے تو وہ بری طرح 2018 کے الیکشن میں ناکام رہا ہے. تو اس لیے اگر وہ اٹھتے ہیں, بڑھتے ہیں آگے اور جماعت کو مضبوط کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں تو کامیابی ہوگی. لیکن اگر وہ محاذارے کے موڈ میں گئے تو اس کے بعد مزید نقصان ہوگا. ایجیٹیشن اگر انہوں نے کچھ ایجیٹیشن کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ کو بھی نقصان ہوگا اور ان کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا. یہ میرا نقطہ نظر ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے قانون کی, ایف بی آر میں یہ قانون پہلے سے موجود ہے کہ آپ اگر کسی ٹیکس چور کی نشاندہی کریں تو آپ کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے اور کچھ پرسنٹیج بھی ملتی ہے, اور یہ بہت پرانا قانون ہے. یعنی ہمارے ایک دوست تھے 80s میں, انہیں اچھا خاصے اماؤنٹ ملی تھی. سر لیکن پھر عمل درآمد نہیں ہو سکا نا, یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے عمل درآمد کون کرے گا؟ جب مافیاز یہاں مسلط ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب کوئی شہری جو ہے وہ رسک نہیں لیتا کہ میں اگر کسی کی شکایت کروں گا اس کا ریاست کو شاید کوئی فائدہ ہو نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, سر پوائنٹ آ گیا سر, میں بالکل ٹھیک آگے تھوڑا سا بڑھتی ہوں. کہ لوگوں کو اعتماد, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شائستہ صاحبہ جی بالکل ٹھیک, سب سے پہلے لوگوں کو اعتماد اور ساتھ میں ان کو سیکیور بھی کیا جائے. شائستہ صاحبہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب نواز شریف صاحب تھوڑا سا پرو ایکٹیولی آگے آنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ویسے ہی نواز شریف صاحب بھی کیسز فیس کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اریسٹڈ ہیں, نون لیگ آگے کس طریقے سے اب آگے بڑھے گی؟ کیا کچھ فیصلے ہوئے ہیں نون لیگ کے اندر؟ سنا مجھے 1 منٹ صرف دیجیے گا. میں نے وہ جو کیس سی ایم صاحب کا ہے, شہباز شریف صاحب کا, اس پہ ایک بات پوچھنی ہے. جی جی, یہاں میرے سب بڑے تجربے کار اور سینئر جرنلسٹ بھی بیٹھے ہیں اور چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ ایکچولی آشیانہ کیس میں جس نے یہ درخواست دی ہے وہ کس نے دی ہے, کس کمپنی نے؟ اس کمپنی نے جس کو شہباز شریف صاحب نے بلیک لسٹ کیا تھا, اس کمپنی کو جس کو ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے ان سے پیمنٹ کروائی تھی, اس کمپنی کو جس نے 37 ارب کا پروجیکٹ کو 81 ارب تک لے گیا اور ابھی تک وہاں کچھ بھی نہیں ہے, صرف مطلب دھول مٹی کھڈے ہیں. میں اس کمپنی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بہت کیوریوسٹی ہے کہ یہ کون کمپنی ہے اور جس کے لیے اتنا کچھ غلط کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور شہباز شریف کو کرپٹ بنایا جا رہا ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں شائستہ صاحب, ایک جملہ سن لیں آپ. پنجاب گورنمنٹ سے چیک کر لیں اس کمپنی جس کو ٹھیکہ کینسل کیا گیا تھا, جس بنیاد پہ کیا گیا تھا, اس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ مانا کہ غلط بنیاد تھی اور 55 لاکھ روپے اس کو جرمانہ پے کیا اس کمپنی کو. نہیں سر, یہ بھی سنا تھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے ریلیز کیے گئے جو ابھی جو کمپنی اس کے بارے میں ان کی نہیں جی, آئی نو اٹ, ان کے پیسے بھی ان کو فورفیٹ ہوئے ہیں اور یہ ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا ہوا ہے, آپ بھی چیک کر لیں. اس لیے میرا یہ ہے کہ آخر یہ کمپنی وہی کمپنی جو بلیک لسٹڈ کمپنی فرام پنجاب تھی, وہ جا کے کے پی کے میں اس کو میٹرو کا ٹھیکہ مل جاتا ہے اور اس میٹرو کے ٹھیکے کو آج 37 ارب سے 81 ارب تک پہنچ گیا اور وہ ابھی تک نہیں بنا ہے. وہ تو آپ چھوڑیں. دوسری بات دیکھیں, عمران خان, ہم نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ اگر وہ ملک اور بہتری کے لیے کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ پوری اپوزیشن ان کو سپورٹ کرے گی. لیکن اگر یہ وچ ہنٹنگ اور جو کام انہوں نے سیاسی انتقام شروع کیا ہے اس میں تو پھر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. اور ابھی دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بتائیں, یہ طریقہ کار بتائیں کہ یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس بیس بڑھے اور کس طرف ان کے, یہ کیا اسی میں رہیں گے کہ اس کو پکڑ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس طرح نیب کو پچھلی دفعہ سپریم ڈانٹ, میں نہیں کہہ سکتی ایک ادارے کو کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے, یہ اسی طرح کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کیس ہوگا اور وہاں سے بھی اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ اب آپ کو خود وقت بتائے گا. یہ صرف سلسلہ ہے الیکشن کا, پہلے بھی جولائی کی الیکشن سے پہلے بھی مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو اریسٹ کیا گیا تھا
اور آج بھی الیکشن 14 جو آ رہا ہے اکتوبر کو, اس الیکشن سے پہلے ایکچولی اتنا خوف ہے, اتنی کمزور حکومت ہے کہ یہ اس خوف سے کہ کیا ہونا ہے اس الیکشن میں, یہ جھوٹے سچے کیسز بنا کے and they are trying to influence the elections. But let me assure you, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ what is happening اور ان کی پشت پناہی کیا ہو رہی ہے. یعنی بیسکلی بائی الیکشن کی وجہ سے آپ کے خیال میں ایسا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 3 دن میری بات سنیں سنا, 3 دن پہلے ڈی جی نیب احتساب عدالت کے جج سے کیوں ملتے ہیں وہ, کیا بات کرنی تھی, اس کی کیا ضرورت تھی. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیو گون انڈر دا کارپٹ سنا, اس کے کہ دے شوڈ بی ڈسکسڈ آن ٹیلی ویژن. پی ٹی آئی اس کا بہتر جواب دے گی. ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو آ گیا. شائستہ صاحبہ پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چیمہ صاحب, ایک تو جو انہوں نے تمام باتیں کی ہیں اس کے رسپانس میں کیا کہیں گے, وہ جو ٹھیکوں کی بات کر رہی ہیں, اور دوسرا سر یہ کہ نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہے اگر فرنٹ فٹ پر آ کے وہ پالیٹکس کرتے ہیں ایسے ایز اے اپوزیشن, تو آپ کے خیال میں سر کیا پی ٹی آئی اس کو برداشت کرے گی, کیونکہ خود پی ٹی آئی بھی اٹ سیلف بڑی اگریسو جماعت ہے. پی ٹی آئی کو بالکل کوئی خطرہ نہیں, میں آپ کو اسی وجہ بتاتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی نے 22 سال اپوزیشن کیا اس ملک کے اندر, ہمیں 22 سال میں جو پذیرائی ملی ہے, آپ کا خیال ہے 126 دن لوگ جو آ کے یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے رہے, وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا. عمران خان نے وہ دھرنا دیا تھا ووٹ کے استحقاق کے لیے. وہ ووٹ کا استحقاق چاہے پی ٹی آئی کا ووٹر تھا, چاہے پی ایم ایل این کا تھا یا پیپلز پارٹی کا تھا, اس کی لڑائی ہم لڑ رہے تھے. یہ جو نکلیں گے میں سمجھتا ہوں یہ اور ایکسپوز ہوں گے, اس لیے کیونکہ عوام کو اگر آج اگر پتہ چل گیا, اور عوام کو وہ بھی ریلائز ہو رہا ہے کیونکہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر قوم کو ملا ہے جو قوم سے سچ بول رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا, کوئی اپنے وہی وہ کہہ رہے جس طرح بھی خان صاحب کہہ رہے تھے. یہ تو ہمیں پہلے سے توقع تھی کہ جیسے ہی ان کو ہاتھ ڈالا جائے گا, اور خان صاحب کو اگر یاد ہو, آپ کو یاد ہو, پہلا جو ان کا قوم سے خطاب تھا اس میں بھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ ہم جیسے ہی ہاتھ ڈالیں گے جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی, اور باقی بھی معاملات جس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا حق ہے کہ یہ پرامن احتجاج کریں. اگر کوئی امن و امان کا اگر معاملہ خراب کرنے کی کوشش کری تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس کو پھر دیکھے گی اس طریقے. ٹھیک ہے, ایز اے گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی. راؤ صاحب, سر شریف فیملی اور خاص طور میاں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے ایک لمبے فیز کے بعد واپس اگر ری انٹر ہو رہے ہیں, کوشش سر ان کی یہ تھی کہ مریم اور شہباز شریف صاحب لیڈ کریں, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو ایسی سچویشن میں وہ اسی فارم میں واپس آ سکیں گے؟ دیکھیں, ایک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو زوال کی اگر ہم وجوہات نوٹ کریں تو بڑی آرگنائزڈ پارٹی ہوتی تھی, اس کی گراس روٹ لیول پہ تنظیمیں ہوتی تھی, جو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو اگنور کیا, ختم کرتے کرتے پیپلز پارٹی بہت کٹ ٹو سائز ایک ہو گئی. مسلم لیگ نون کی تو ایسی کبھی کوئی آرگنائزیشن رہی ہی نہیں. ایک تو وہ ان کو وہ بہت سیریس پرابلم ہے, اور یہ آگے جا کے مزید ٹربل کرے گی, ان کو پولیٹیکل ان کی سپیس کم ہوتی چلی جائے گی جن پارٹیز کی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ تنظیم سازی پہ بھی توجہ دے. ہمیں بڑی وائبرنٹ قسم کی پولیٹیکل پارٹیز چاہیے, اچھے ورکر ہوں, اچھی تنظیم سازی جن کی ہو, اس سے پھر جمہوریت کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. یہ ہے ایک کہہ لیں کہ ایک خاص ایشو کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں ایک ہمبلی ریکویسٹ ہی کروں گا میاں صاحبان سے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس گیا آپ کا پاناما کا, اس کے بعد جو گیا کیس, وہ آپ نے پولیٹیکلی لڑا, سارا سیاسی کمپیننگ کی, سب کچھ کیا. عدالت میں جو کیس ہے آپ کا, اگر آپ وہ سیاسی کی بجائے قانونی طور پہ اگر لڑتے تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج آپ کو اس کا ضرور ملتا. کیس کیا تھا, 2 ڈاکومنٹ تھے اس میں. ایک آپ نے 93 سے 2006 ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, 2 93 سے 2006 تک کرائے پہ رہے, 2006 سے ان کی ملکیت ہوگی جس طرح سے بھی ہوئی. 2 ڈاکومنٹ دینے تھے, کرایہ نامہ دینا تھا 1993 سے 2006 تک, اور 2006 سے جو ملکیت ہوگی تھی وہ 2 ڈاکومنٹ نہیں دیے. باقی دنیا جہان کی باتیں کی, کمپین چلائی, ججوں کو برا بھلا کہا, اداروں کو برا بھلا کہا. میں اس لیے اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہی کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ انریسٹ کریٹ کر لیں گے, ملک میں مزید خرابی کی صورت پیدا کریں گے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو. ان کے کیس نہیں ختم ہونے لگے, ان کے کیس کا کوئی حل نہیں, اس طرح سے ان کی مرضی کا حل نہیں نکلنے لگا. قانونی میدان میں انہوں نے کیس پھر ہار جانا ہے.
اس لیے زیادہ ان کو اس پہ توجہ قانونی میدان پہ دینی چاہیے. حکومت کو وہ آڑے ہاتھوں لے, پارلیمنٹ کے اندر لے, پنجاب اسمبلی کے اندر لے, جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ضرور لے. اگر آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں اس پہ کرٹیسائز کرے. بجٹ میں اگر مہنگائی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ عوام کے پاس جائیں کہ جی ہم جو انہوں نے کارنامے کیے اس کا بتائیں کہ ہم نے یہ کارنامے کیے تھے, آپ بڑے سکون میں تھے. انہوں نے وہ پولیٹیکل ایشوز یہ ہیں کرنے والے. اگر شہباز شریف کے ایشو پہ اور کرپشن کے ایشو کے اوپر اگر وہ پولیٹیکل اپنی گیم کرنے کی کوشش کریں گے, زیادہ بہتر طریقے سے لڑے جا سکتے ہیں. جب آپ کو سزا ہو جائے گی تو پھر آپ کا کہاں نیریٹو کھڑا ہوگا, وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا. ٹھیک, اظہار صاحب سر اگر ہم اس سے کنکلوڈ کریں کہ میاں صاحب کی جو پالیٹکس اس وقت ہے. اچھا سناب, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں اس وقت جو قوتیں متحد ہو رہی ہیں, مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے ضرب کلیم کا. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو یورپ کی حالت تھی, انہوں نے کہا کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے, باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. تو یہ جتنی قوتیں ہیں, قوم دشمن قوتیں اور زرپرست قوتیں, یہ ساری متحد ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون میں یہ مشترک ہے قدر کہ ان کی دولت باہر ہے. ایک کا ڈومیسائل لنڈن ہے, ایک کا ڈومیسائل دبئی ہے. اچھا جے یو آئی جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے, کیونکہ وہ جو دہی کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی, چپڑی ہوئی دو اس سے محروم ہو گئی, اور سال کے بعد محروم ہوئی. کتنے ڈیکیڈز انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا. پی این اے کا بھی یہی حال ہے. رہی جماعت اسلامی تو وہ تو اگرچہ کہیں بھی نہیں ہے, وہ جو قرآن شریف میں ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ادھر نہ ادھر, لیکن اس کے باوجود اس کا ووٹ ہمیشہ نون لیگ کی فیور میں ہوتا ہے. تو یہ جتنی قوتیں ہیں ان میں دو چیزیں کامن ہیں, ایک قوم کی دشمنی اور عوام کی دشمنی, اور دوسری زرپرستی. یہ سب دولت کے محافظ ہیں. کسی کا سر محل ہے, کسی کے لندن کے فلیٹس ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو قوت ہے عمران خان کے ساتھ, اگر عمران خان صحیح راستے پر چلتے رہے اور اگر انہوں نے اپنی حکومت کو بزداروں کے حوالے نہ کر دیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں متحد, یہ عمران خان کے سامنے کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, یعنی کہ ٹیم ان کی سر کیپیبل اتنی ہو کہ وہ پرفارم کر سکے. شائستہ صاحب لاسٹ کامنٹ, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت سینیریو بننے جا رہا ہے, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت شریف فیملی اور خود نون لیگ کی لیڈرشپ یہ نہیں سمجھ رہی ہے؟ مجھے تو سنا افسوس ہے کہ جو 100 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں, یہاں پہ کوئی مثال ہے اتنی, جو 100 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں, جو احترام اداروں کا کرتے ہوئے جس وقت جو آرڈر آیا اس پہ عمل کیا. جب آرڈر ہوا اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر ایک بیٹی بھی اور ایک خامد بھی یہاں آ گئے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے وہ بات کر رہے ہیں جو میں ابھی سن رہی تھی. اور دوسرے, چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ہمارے سامنے ہیں. جس صوبے میں سب سے زیادہ پرفارمنس ہوئی, جس صوبے میں ہاسپٹلز بنے, یونیورسٹیز بنی, سڑکیں بنی, پل بنے, وہاں کے آپ نے چیف منسٹر کا جسمانی ریمانڈ لے لیا, اور جہاں کا چیف منسٹر اس قابل نہیں تھا کہ اسے دوبارہ چیف منسٹر, اگر وہ اتنے ہی زبردست چیف منسٹر تھے کہ ان کو کے پی کے میں روکا جاتا. پلیز میری ایک منٹ, اب میری بھی سن لیں. اس شخص کو تو آپ نے جس کے اوپر وزیر کے پی کے کا چیف منسٹر کے سامنے, پھر میری صرف پلیز میں نے نہیں بولا ایک لفظ, آپ جب بات کر رہے تھے بھائی میری بھی سن لیجئے. جی شائستہ صاحبہ کمپلیٹ کر لیجئے. میں ہم نے نہیں, ان کا اپنا چیف جو منسٹر ہے وہ اپنے چیف منسٹر کی کرپشن کی کہانیاں بیان کر رہے تھے. وہاں ان کو تو اس صوبے میں رکھا نہیں گیا, اور ان کو ایک پروجیکٹ ان کو ملا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. جس پولیس کی ہم تعریفیں سن کے تھک گئے تھے, اس پولیس نے جو حال نہتے اسٹوڈنٹس کا کیا ہے, جو ان کی تربیت تھی, جی ان کو مارا ہے, جس طرح جو ہم دیکھتے رہے ٹی وی کی سکرینز پر, یہ اس پولیس کی تعریف کرتے رہیں. تو دیکھیں پلیز, لیٹس کال ایپلز ایپلز اینڈ کیرٹس کیرٹس. خدا کے لیے جس نے جو کام کیا ہے اس کو کم از کم اپریشیٹ تو کر لیں. یا ہم اتنے تنگ دل اور تنگ نظر ہو گئے کہ ہم اب کسی کی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کسی نے اچھا کام بھی کیا ہو تو اس کو دیکھ لیں. میری اپنے بھائیوں سے درخواست ہے کہ جائیں اور دیکھیں جا کے اور صوبوں میں کہ کیا حال ہے ان صوبوں کا,
اور پھر بتائیں کہ چیف منسٹر شہباز شریف نے نہیں شاہد کام صاحب اس کیا بے تھا فکر کہ رہیں نہیں کہ جو کیا تھا. خود پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک چیک ضرور موجود ہے میڈیا کی طرف سے. میں بالکل دیکھیں میں آج آپ کو یہ بات یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ لیٹ دس یہ جو کیس ہو رہا ہے نا اس کو کرنے دیں اور دیکھیں وہ کیس عدالت میں پروو ہو. دیکھیں ایک چیز اور میری آپ سن لیں, دیکھیں فرق صرف یہ ہے اگر تو پنجاب لاہور ہے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں شاہد صاحبہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, پوائنٹ آ گیا, وقت بہت کم رہ گیا میرے پاس. میری نہیں پلیز سنا ایک بات کہ انہوں نے کل کہا کہ میں اوپن کورٹ میں بیان دوں گا, جبکہ عمران خان اپنے پارٹی فنڈنگ کیس میں کہتے ہیں کہ میں ان کلوز ڈورز بیان دوں گا. تو دس از دا ڈفرنس. ہم چاہتے ہیں اوپن کورٹ میں شہباز شریف کا کیس چلے اور اگر وہ مجرم ہوئے تو ان کو سزا دی جائے, اور اگر شاہد صاحبہ ہمارے پانچوں مہمانوں کا عمر چیمہ صاحب, ضرورت صاحب, راؤ خالد محمود صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب اور شائستہ پرویز ملک صاحب ایز اے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. خان صاحب جہاں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے, وہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ منظور کر لیا ہے. ایونچولی پاکستان کو کہیں نہ کہیں ایسے کسی ادارے کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا. پاکستانی اکانومی ایک بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے, اگر اس سے بھی صرف نمٹ لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.